बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। मुहर्रम की 10वीं सुबह। ये आम सुबह नहीं थी, ये वो सुबह थी जिसका इंतज़ार ज़मीं भी कर रही थी और आसमां भी। करबला की रेत पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। दरियाए फुरात खामोशी से बह रहा था। हजारों सिपाहियों का लश्कर सफ़ें बना चुका था और दूसरी जानिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर से काफिले में सिर्फ चंद दर्जन जानिसार थे। ये तादाद में कम ज़रूर थे, लेकिन ईमान में पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने अपने असहाब को देखा। ये वो लोग थे जिन्होंने गुज़श्ता रात भी साबित कर दिया था कि वो आखिरी सांस तक अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम अली मकाम ने उनके लिए दुआ फरमाई। आप जानते थे कि आज उनमें से अक्सर अपने रब से जा मिलेंगे, लेकिन किसी के चेहरे पर खौफ नहीं था। कोई अपने अंजाम से परेशान नहीं था, बल्कि वो सब अपने रब के हुजूर नाज़ां थे। हर शख्स जानता था कि वो किस मकसद के लिए खड़ा है। उधर अम्र बिन साद ने अपने लश्कर को मुनज़्ज़म किया। मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उसके पास अब तकरीबन 20 से 30 हज़ार सिपाही मौजूद थे। हर दस्ते का अलग कमांडर मुकर्रर किया गया। घुड़सवार अलग थे, प्यादा फौज अलग, तीरंदाज अलग सफ़ों में खड़े थे। सब कुछ एक मुनज़्ज़म फौज की तरह तैयार था और उन सब के सामने सिर्फ 72 थे। लिखा हुआ देखें तो 72 पढ़ें या 72 पढ़ें, दोनों हक अदा करते हैं। जंग शुरू होने से पहले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के करीब तशरीफ़ ले गए। आपने बुलंद आवाज़ में दुश्मन को मुखातिब करके फरमाया, लोगो ज़रा सोचो, मैं कौन हूँ? मैं किसका नवासा हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा नहीं? क्या तुमने खुद मुझे खतूत लिखकर यहाँ नहीं बुलाया था? मैदान पर खामोशी छा गई। कई लोग नज़रें झुका चुके थे। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानते थे। वो जानते थे कि सामने कोई बागी नहीं, इमाम वक्त खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे खड़े हैं। इमाम ने फरमाया, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ, मैं जंग नहीं चाहता। लेकिन जवाब में खामोशी थी, क्योंकि फैसला कूफा में हो चुका था। मगर इसी दौरान एक दिल में तूफान बरपा था। वो था हुर बिन यजीद रियाही। वही सिपह सालार था जिसने चंद रोज पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था। वो देख रहा था कि एक जानिब रसूलुल्लाह के नवासे हैं और दूसरी जानिब इक़्तिदार की खातिर जमा किया गया लश्कर। वो बेचैन था। रिवायत है कि उसके साथियों ने पूछा, तुम कांप क्यों रहे हो? हुर ने जवाब दिया, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान खड़ा देख रहा हूं। चंद लम्हों बाद उन्होंने अपने घोड़े का रुख बदल दिया। वो तेजी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ आए। उनकी आंखों में आंसू थे। अर्ज किया, या हुसैन, क्या मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। ये करबला का वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि सच्ची तौबा का दरवाज़ा आखिरी लम्हे तक खुला रहता है। जनाबे हुर चले गए। अमर बिन साद ने अपने लश्कर की तरफ देखा, फिर उसने कमान उठाई, तीर चलाया और उस इक़्तिदार के लालची ने कहा, गवाह रहना, पहला तीर मैंने चलाया है। उसके बाद चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। यूं यजीदियों ने तीरों से जहन्नुम के दरवाजे पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी
ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ سب سے پہلے اصحاب نے اہل بیت سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریر بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نافع بن ہلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ ہر ایک نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تعداد کم تھی لیکن ہمت بے مثال تھی۔ جب حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت حبیب بن مظاہر بھی ان کے قریب آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ حر بن یزید ریاحی نے بھی میدان میں اترنے کی اجازت مانگی۔ امام نے اجازت دی۔ جس شخص نے کبھی راستہ روکا تھا آج وہی امام علی مقام کے دفاع میں لڑ رہا تھا۔ حر نے بے مثال جرت سے جنگ کی۔ آخرکار وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے پہنچے اور ان کی قربانی کو امام علی مقام نے سراہا۔ جنگ جاری تھی۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی جھنکار کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے نماز کو مؤخر نہیں کیا۔ نماز ادا کی گئی۔ بعض اصحاب امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ تیر ان کے جسم مبارک تک نہ پہنچیں، نماز میں خلل نہ آئے۔ یہ منظر اسلام کی تاریخ میں نماز کی عظمت کا ہمیشہ زندہ رہنے والا باب۔ نماز کے بعد خیموں میں پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ پانی، یہ ایک ایسا لفظ تھا جو ہر دل کو چیر رہا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی امام علی مقام سے اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر فرات کی جانب بڑھے۔ دشمن جانتا تھا کہ اگر عباس پانی لے آئے تو خیموں میں نئی امید پیدا ہو جائے گی، اسی لیے چاروں طرف سے ان کا راستہ روک لیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت عباس بڑی بہادری سے فرات تک پہنچے۔ انہوں نے مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شدید پیاس کے باوجود انہوں نے خود پانی نہیں پیا اور فرمایا کہ جب تک حسین علیہ السلام اور ان کے خیموں کے بچے پیاسے ہیں، عباس کیسے پانی پی سکتا ہے؟ واپسی پر دشمن نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ سخت معرکے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے مورخین کربلا کے سب سے دردناک لمحات میں شمار کرتے ہیں۔ اب خیموں کا علمبردار جا چکا تھا، علمدار جا چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بازو سمجھے جانے والے عباس اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب اہل بیت کے نوجوان میدان میں اترنے والے تھے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم بن حسن، حضرت اون، حضرت محمد، اور پھر وہ لمحہ بھی اب آنے والا تھا جب امام حسین علیہ السلام خود میدان کرب و بلا میں تنہا کھڑے ہوں گے۔ عاشور کا سورج ڈھل رہا تھا۔ میدان کربلا میں خاموشی نہیں تھی۔ ہر طرف گرد اڑ رہی تھی، تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی، نیزے چمک رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف دیکھنے والا ہر شخص جانتا تھا کہ اب امتحان اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں میں ایک عجیب سکوت چھا گیا تھا۔ وہ شخصیت جسے خیموں کا محافظ اور اہل بیت اطہار کا سہارا سمجھا جاتا تھا، اب اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکی تھی۔
لیکن امام حسین علیہ السلام کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اب بنی ہاشم کے نوجوان اپنے امام سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ وہ جوان تھے جن کے بارے میں تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ شبیہ رسول خدا تھے، اخلاق میں، گفتار میں، وقار میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ۔ جب وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور اللہ کے حضور دعا کی۔ حضرت علی اکبر نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بار بار دشمن کی صفوں میں داخل ہوئے اور واپس آئے۔ آخرکار وہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کی آخری آواز جب امام علی مقام تک پہنچی تو آپ تیزی سے ان کے پاس پہنچے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے سرہانے بیٹھا تھا۔ یہ منظر تاریخ کے سب سے دردناک لمحات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے فرزند جناب قاسم نے اجازت طلب کی۔ ابھی وہ نوجوان تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور جذبات سے بھر آئے، لیکن حضرت قاسم کا عزم غیر متزلزل تھا۔ وہ میدان میں اترے اور بہادری سے لڑے۔ بالآخر وہ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بیٹے حضرت اون اور حضرت محمد میدان میں گئے۔ یہ دونوں نوجوان اپنے ماموں کے لیے جان قربان کرنے آئے تھے۔ انہوں نے بھی جرت کے ساتھ مقابلہ کیا اور یکے بعد دیگرے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صبر کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے دوسرے نوجوان بھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ ہر ایک نے اپنی جان اللہ کی رضا اور حق کی سربلندی کے لیے پیش کر دی۔ اب امام حسین علیہ السلام تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ خیموں میں پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ معصوم بچوں کے خشک ہونٹ ہر دیکھنے والے کے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر دشمن کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی قصور سمجھتے ہو تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر جنگ مجھ سے ہے تو کم از کم اس بچے کے لیے پانی دے دو۔ لیکن جواب خاموشی نہیں تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق ایک تیر چلایا گیا جس سے حضرت علی اصغر علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ تیر ہرملہ نے چلایا تھا۔ یہ منظر امام علی مقام کے لیے سب سے دلسوز منظر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے سپرد کیا اور صبر کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اب میدان میں امام حسین علیہ السلام اکیلے تھے۔ اہل بیت کے نوجوان، وفادار اصحاب اور عزیز رشتہ دار سب اپنے رب سے جا ملے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر دشمن کو نصیحت کی، انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، لیکن جواب تلواروں اور تیروں کی صورت میں ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے بے مثال ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دشمن کی بڑی تعداد آپ کے سامنے آنے سے ہچکچا رہی تھی۔ آخرکار ہر طرف سے حملے کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام شدید زخمی ہوئے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے۔
نبی کا نور عین ہے۔ یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دو سرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما، زبان شرق و غرب سے یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جب ہی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آپ زمین پر تشریف لے آئے، اپنے آخری لمحات میں بھی آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، آپ نے اپنے رب کی رضا پر کامل اعتماد کا اظہار کیا۔ وقت نماز آیا، امام علی مقام سربہ سجود ہوئے، ہمارے سر سجدے میں جھکتے ہیں، ان کا سر سجدے میں بلند ہو گیا۔ وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سن 61 ہجری 10 محرم یوم عاشور کو رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام جام شہادت نوش کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ظلم کا سلسلہ نہیں رکا۔ تاریخی روایات کے مطابق دشمن کے بعض افراد نے خیموں کی جانب رخ کیا، خیموں میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید خوف اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لوٹ مار کی گئی اور بعض خیموں میں آگ بھی لگا دی گئی۔ اس تمام آزمائش کے دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے غیر معمولی صبر، حوصلے اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن بعد کے تمام مراحل میں اہل بیت کی امامت اور رہنمائی کی ذمہ داری انہی کے سپرد ہوئی۔ عاشور کا سورج غروب ہو چکا تھا، میدان کربلا پر خاموشی چھا رہی تھی۔ وہ خیمے جن میں چند گھنٹے پہلے بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اب غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ رات تاریخ میں شام غریباں کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کی آزمائش نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان تھا۔ کربلا ہمیں صرف ایک جنگ کی داستان نہیں سناتی، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی خاطر کھڑے ہونے والے ہمیشہ تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں وہی زندہ رہتے ہیں۔ امام علی مقام نے ہمیں بتایا کہ اقتدار سے بڑا اصول ہوتا ہے، طاقت سے بڑا کردار ہوتا ہے، اور زندگی سے بڑی چیز سچائی ہوتی ہے۔ اسی لیے 1400 سال گزر جانے کے باوجود کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ جب بھی دنیا میں ظلم کے مقابلے میں حق کی بات ہوگی، جب بھی کوئی کمزور انصاف کے لیے کھڑا ہوگا، جب بھی کوئی انسان اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کرے گا، تو کربلا کا نام ضرور لیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی وقتی طور پر دب سکتی ہے مگر شکست نہیں کھاتی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ کربلا سے صبر، استقامت، عدل، دیانت اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لیے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔